human resource management. So human means لوگ لوگ وہ جو آپ کی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں یعنی کہ امپلائیز آف آرگنائزیشن. Resource like generally we talk about other resources like financial resources and technical resources, other type of resources. So human resource, that means that the employees which are working within the organization is being considered as a most important resource for the organization, because whatever other types of resources uh, are running within the organization, all these types of resources are being managed by human actually. Either we talk about financial resources, either we talk about technical resources and all other types of resources. All these things are supposed to be managed, supposed to be handled by the employees of organization, means the human of our organization. the people وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کی آرگنائزیشن کے ممبر ہیں، آپ کی آرگنائزیشن کا پارٹ ہے، ان لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، انہیں ہم امپلائیز آف آرگنائزیشن کہہ رہے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو باقی سارے ریسورسز جو بھی آرگنائزیشن کے اندر ہے ان سب ریسورسز کو مینیج کرتے ہیں، آپ کے ہیومن ریسورس. اس لیے اس کو ہیومن ریسورس کہا جاتا ہے. And HRM is basically the study of the management of that human resource. Okay, so learning objective for our today's lecture is means that after completing this lecture, we are supposed to be able to describe the core functions of human resource management. Organizations के अंदर HRM के क्या basic functions होते हैं, and then how the functions of HRM contribute to business success. آرگنائزیشن کی کامیابی کے اندر یہ جو ایچ آر ایم کے فنکشنس ہیں وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اپنا انپٹ دیتے ہیں. So first of all, here we are having some definitions of human resource management. HRM is the process of managing people in organization in a structured and thorough manner. In a structured manner, because we have already discussed that every organization has their own organizational structure, from management's perspective and from all other perspective of operational structure, management structure, financial structure. ہر طرح سے ہر طور سے آرگنائزیشنس کا، ہر اینٹی کا اپنا ایک اسٹرکچر، ایک پیٹرن ہوتا ہے جس میں اس کے فنکشنس، اس کے پروسیس ڈیوائڈیڈ ہوتے ہیں بائی دیئر ہیڈس. تو وی آر سپوز ٹو مینیج دا ہیومن ریسورس of organization according to that particular predetermined structure of the organization. جو بھی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہے جس پہ وہ بیس کرتی ہے، جس کی بیسس پہ چیزوں کو جو ہے وہ چیزوں کو سیگریگیٹ کیا ہوا ہے، چیزوں کی سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے، تو اس اسٹرکچر کے اکارڈنگ ہم جو ہیومن ریسورس ہے، جو امپلائیز ہیں، ان کو آرگنائز کرنا ہے آرگنائزیشن کے اندر، ان کو مینیج کرنا ہے in a thorough manner, means ایک detailed manner میں. Then HRM encompasses the management of people in organization from macro perspective. Now, what do we mean by the macro over here? Macro perspective کیا ہوتا ہے؟ بڑے لیول کے اوپر مطلب جو ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ایک ہوتا ہے مائکرو لیول، منی یا چھوٹا لیول. میکرو لیول یعنی بڑے لیول پہ. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آرگنائزیشن کے اندر ایک کمپنی ہے، ایک بزنس آرگنائزیشن ہے، کسی بھی طرح کی اینٹی ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سیکشنس ہوتے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کا ایچ آر لازمی ہوتا ہے. ظاہر ہے امپلائیز ہر سیکشن میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر برانچ میں، ہر جگہ پہ آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں جو چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں اپنی. تو پوری آرگنائزیشن لیول پہ ہم کسی ایک سیکشن، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم جب ہیومن ریسورس کو مینیج کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میکرو پرسپیکٹو آف آرگنائزیشن which consists on a 360 degree of organization itself.
کمپلیٹ آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں, جتنی بھی اس کی برانچز ہیں, جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنے بھی سیکشنز ہیں, ان سب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ میکرو لیول پہ ایچ آر کو مینیج کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں تھرو ہیومن ریسورس مینجمنٹ, جس کو ہم ایچ آر ایم کہہ رہے ہیں شارٹ فارم کے طور پہ. اوکے, فلپو سیز human resource management is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resource to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished. This is a comprehensive definition of human resource which starts from planning till the separation of individual from organization. This is basically what the planning, organizing, directing and controlling of procurement, development of organization. Human resource की planning, let's suppose کہ آپ کو کتنے within organization کتنی vacancies ہیں, کتنے employees کی ضرورت ہے, planning کر لی, پھر ریکروٹمنٹ پروسیس اسٹارٹ ہوا, لوگوں کو ہائر کیا گیا, چیزیں آرگنائز کی گئیں, ڈائریکٹ کیا گیا, یعنی کہ ان کو ان کے ٹاسک اسائن کیے گئے, ان کو ان کی ڈیوٹیز بتا دی گئیں, اینڈ فردر مور دے ہیو بین کنٹرولڈ ود ان دا آرگنائزیشن بائی مینجمنٹ فار دا سیک آف پروکیورمنٹ ڈیولپمنٹ, یعنی کہ ایک کنسسٹنٹ ڈیولپمنٹ آف آرگنائزیشن, تاکہ جو بھی آبجیکٹو ہیں آرگنائزیشن کے ان کو اچیو کرنے کے ایٹ دی لاسٹ اسٹیپ کنٹرولنگ کے بعد the employees, the human resource of organization have become in the capacity to achieve the development of organization, to achieve the predetermined objectives of the organization. جو بھی آرگنائزیشن کا ویژن ہے, جو آبجیکٹیوز ہے, ان کو اچیو کرنے کے کیپیبل ہو گئے ہیں جو ہیومن ریسورس ہے. ٹل سیپریشن آف ہیومن ریسورس, یعنی کہ ظاہر ہے لائف ٹائم کے لیے کوئی بھی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ نہیں رہتا ہے, یا تو لوگ بہتر اپرچونٹی ملنے کے سچویشن میں آرگنائزیشن لیفٹ کر دیتے ہیں, سوئچ کرتے ہیں آرگنائزیشن, یا پھر ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ, یا پھر ایٹ دی ٹائم آف ڈیتھ, واٹ ایور دا کیس میں بھی. یہ سب وہ سچویشنس ہیں جن میں ایک امپلائی جو ہے وہ آرگنائزیشن چھوڑ دیتا ہے, آرگنائزیشن سے الگ ہو جاتا ہے. تو till that day when the employee or the individual is being separated from the organization, HRM کا کام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے till that the day of separation. And that individual, organizational and social objectives are accomplished. یعنی کہ یا تو انڈیویجول کے آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے ہوں گے. لیٹ سپوز کہ اگر آپ نے کوئی آرگنائزیشن جوائن کی ہے اور آپ کے ڈریمس ہیں کہ آپ مینجمنٹ لیول تک جانا چاہتے ہیں, یا کسی بھی پرٹیکولر آپ نے اپنی گولز بنائے ہوئے ہیں کہ وہ آپ نے اچیو کرنے ہیں, اس آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے آپ کو اپنا وہ گول کسی اور آرگنائزیشن میں اکمپلش ہوتے ہوئے نظر آتا ہے, کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے, تو آپ سمپلی کیا کریں گے کہ آرگنائزیشن سوئچ کریں گے. اور یہ ہوتا رہتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ سوئچنگ وہاں پہ فریکوینٹلی ہوتی ہے. بہتر اپرچونٹی جیسے ہی آتی ہے لوگ آرگنائزیشن سوئچ کر دیتے ہیں, یعنی کہ جس آرگنائزیشن میں وہ کرنٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے وہ جہاں پہ نئی اپرچونٹی ہوتی ہے وہ آرگنائزیشن جوائن کر لیتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جہاں سے وہ چھوڑتے ہیں وہ ویکینسی کوئی اور فل اپ کر لیتا ہے. تو یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. تو فرام دا ڈے آف پلاننگ ایچ آر ایم کا کام شروع ہوتا ہے انڈیویجول, امپلائی اور آرگنائزیشن کے بیچ, اور ٹل دا ڈے آف سیپریشن آف انڈیویجول فرام دا آرگنائزیشن وہ سلسلہ جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا امپلائی کے ساتھ انڈیویجول کے ساتھ وہ کنیکٹڈ رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. اوکے, آج ہم اس کو ایچ آر ایم کہہ رہے ہیں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کہہ رہے ہیں, لیکن تقریباً 2 ڈیکیڈس پہلے تک, یعنی کہ اینڈ آف پریویس سینچری, اس کو پرسونل مینجمنٹ کہا جاتا تھا. جیسے یہاں پہ ہیومن
ریسورس مینجمنٹ کو ہم نے ڈسکرائب کیا بائی ہیومن وی مین پیپل. تو پرسونل مینس بھی آپ کو پتا ہوگا کہ مینس انڈیویجولس پیپل. تو ایچ آر ایم کو پہلے پرسونل مینجمنٹ کے نام سے جانا جاتا تھا. لیٹس ڈسکس a bit about it. Personnel management is a part of management that deals with the recruitment, hiring, staffing, development, and compensation of the workforce and their relation with organization to achieve the organizational objectives. Okay. یہاں تک ہمیں لگ رہا ہے کہ it's quite similar with human resource management or HRM. The primary function of personnel management are divided into two categories: operative functions and managerial functions. Operative functions are the activities that are connected with procurement, development, compensation, job evaluation, employee welfare, utilization, maintenance, and collective bargaining. PM is essentially workforce centered, whereas human resource management is resource centered. پہلے مینیجرل فنکشن کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. پلاننگ, آرگنائزنگ, ڈائریکٹنگ, موٹیویٹنگ, کنٹرولنگ اینڈ کوآرڈینیشن آر the basic managerial activities performed by personnel management. The point of difference between human resource management or why the authorities felt need to change the term personnel management as human resource management, because previously the human resource of organization were not being considered as an important resource of organization as it is being considered right now. اسی لیے اس کو پرسونل مینجمنٹ کہا جاتا تھا اور اس کی اپروچ واز ویری مچ ٹریڈیشنل ون. جبکہ اب ہیومن کو جو ہے ایز اے ریسورس کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو اس لیے ہیومن ریسورس مینجمنٹ اس کا ٹائٹل دیا گیا, اور تھوڑی بہت اس کے اندر ماڈیفیکیشنس ہے جو ہم آگے چل کے ڈسکس کر رہے ہیں آنے والی سلائڈس میں. دس از the comparison chart of PM and HRM. So the aspect of meaning of personnel management, the aspect of management that is concerned with the workforce and their relationship with the entity. Entity means organization in which these employees are working, is known as personnel management. PM was wholly solely concerned with their performance, how they are performing within the organization, and how they are maintaining their relation with the organization in which they are working. Now have a look at human resource management. The branch of management, HRM, is that branch of management that focus on the most effective use of manpower or entity, manpower of the entity. Organization کے جو لوگ ہیں, جو employees ہیں, ان کا effective یوز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, that is the main focus of HRM to achieve the organizational goals basically. Approaches میں کیا ڈفرنس ہے کہ PM is traditional one and human resource management is modern one. Treatment to manpower, machines or tools. یعنی کہ جب پی ایم کا کانسیپٹ تھا, پرسونل مینجمنٹ کا کانسیپٹ تھا, تو وہاں پہ ہیومن ریسورس کو ایز اے مشین یا ایز اے اکوپمنٹ ٹریٹ کیا جاتا تھا. آبویسلی جب ہم ان کو ایز اے مشین یا ٹول یا اکوپمنٹ ٹریٹ کرتے تھے تو ان کی وہ امپورٹنس نہیں تھی آرگنائزیشن میں, بیکاز مشینس اور اکوپمنٹس کین بی کنوینئنٹلی ریپلیسڈ بائی دا اتھارٹیز. تو ان کی جو باقی آسپیکٹس تھے, ان کے اسکلس, ان کی ڈیسیجن میکنگ کیپیبلٹیز, یا ان کی کریٹیوٹی ہیومن ریسورس کی, یا ان کی امپاورمنٹ, یہ سب چیزوں کا کانسیپٹ نہیں تھا پی ایم کے اندر. وہاں پہ یہ تھا کہ ڈائریکٹیوز مل گئیں امپلائی کو, and he was supposed to work upon the lines he had been provided by the management or by the authorities. جو سمپلی بتایا گیا تھا وہ ان کو کام کرنا تھا. once the task has been completed, their job has been finished. ان کا اتنا ہی کنٹریبیوشن ہوتا تھا, اس سے زیادہ نہیں. جتنا کہا گیا ہے اتنا کام کرنا ہے اور اس کے بعد ختم.
ان کا اس سے زیادہ ریلیشن ہی نہیں ہوتا تھا آرگنائزیشن کے اندر. ڈیسیجن میکنگ یا کریٹیوٹی کنٹریبیوشن یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. ہیومن ریسورس کا جو ٹریٹمنٹ ہے دیٹ از ناؤ انڈر دا کانسیپٹ آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ the employees are being considered as an important asset of organization. یہاں پہ امپلائیز کو ایک ایسٹ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور انہیں اس طرح کی امپورٹینس دی جاتی ہے. ٹائپس آف فنکشنز روٹین فنکشن یعنی کہ ایز آئی ہیو ٹولڈ یو کہ یو ہیو بین given the directions that you are supposed to work upon this and that line. آپ کے یہ ڈومین ہے, اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے اور آپ اپنے اسی given ڈومین میں صبح سے شام ایک دن 2 دن جتنی بھی آپ کی ہے روٹین میں آپ کام بس کرتے جاتے ہیں بیکاز it's understood کہ you have to do that particular job only within the premises of organization. آپ کی یہ جو ہے وہ لمٹس ہیں, اس کے باہر آپ نہیں جا سکتے. روٹین فنکشن میں بھی یہی بات ہے کہ جو لائنس دی گئی ہیں you are supposed to work upon those premises. میم سمپلی ویل پرفارمنس ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اسٹریٹجک فنکشن یعنی کہ آپ جو ہے وہ اپنے روٹین فنکشن سے باہر جا سکتے ہیں. یو کین کنٹریبیوٹ in the form of decision making, in the form of even you can suggest to your management کہ آپ اس کام کو ڈفرینٹ طریقے سے کر سکتے ہیں یا اپنی کریٹیوٹی کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں. یعنی کہ you are not simply being treated as a machine or tool, but the management or the authorities are willing to utilize your other multiple skills also. اگر آپ کریٹو ہیں, اگر آپ اچھے ڈیسیژن میکر ہیں, اگر آپ اچھے پلانر ہیں, تو نو میٹر کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر پوزیشن کیا ہے, لیکن اس سے ہٹ کے وہ آپ کے اسکلس کو, آپ کے کیپیبلٹیز کو یوز کرنا چاہیں گے اور کریں گے, کیونکہ ٹارگیٹ تو وہی ہے کہ آرگنائزیشن کو اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں. لیکن دے آر میکنگ یو مینس کہ میکنگ دیئر امپلائیز دا پارٹ آف دیٹ پروسیس. وہ اپنی اسٹریٹجی کا پارٹ امپلائیز کو بھی بناتے ہیں. یہاں پہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ان کو سمپلی ایز ایک مشین کی طرح ایک پروسیس پہ لگا نہیں دیا کہ صبح سے شام 9 to 5 آپ نے یہ ایک ہی طرح کا ایک ٹاسک جو ہے وہ پورا کرنا ہے اور یہی کرتے رہنا ہے اور آپ کا صرف یہی رول ہے اور اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. وہ پرسونل مینجمنٹ کے تحت یہ کانسیپٹ تھا. لیکن جب وہ ایویلیویشن ہوئی, کانسیپٹس ایویلیویٹ ہوئے, ایچ آر ایم کا کانسیپٹ آیا, تو وہاں پہ اب روٹین فنکشنز کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو اس سے بڑھ کے پرفارم کرنا ہوتا ہے. اور یا پھر جب ہم دیکھ رہے ہیں بیسز آف پے, یعنی کہ آپ کو جو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے وہ کس بیسس پہ کیا جاتا ہے, تو پرسونل مینجمنٹ میں ہے جاب ایویلیویشن, جبکہ ایچ آر ایم کے اندر ہے پرفارمنس ایویلیویشن. اب یہاں پہ آپ دیکھیں جاب اور پرفارمنس میں کیا فرق ہے. پرسونل مینجمنٹ کے کانسیپٹ کے تحت بس آپ کی جاب ایویلیویٹ کی جاتی تھی کہ وہی ٹاسک جو آپ کو دیا ہوا ہے, جو ڈیوٹی آپ صبح سے شام کر رہے ہیں, وہ اپنا ایک پری ڈیٹرمائنڈ ڈومین جو ہے اس کے اندر ہاؤ ویل یو آر پرفارمنگ, ہاؤ ویل یو ہیو ڈن یور جاب. آپ کا جو ٹاسک تھا, جو جاب آپ کو دی گئی تھی, اسائن کی گئی تھی, وہ آپ کتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, بس اسی کے اندر آپ کی ایویلیویشن کی جا رہی ہے. لیکن پرفارمنس از سم تھنگ براڈر دین جاب. اس میں آپ کے سارے اسکلس, آپ کی ساری کیپیبلٹی, آپ کا اوور آل آرگنائزیشن کے اندر بیہیویئر, سب کچھ ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. پرفارمنس اپریزل جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ایک کانسیپٹ ڈفرنٹ ویز ہوتے ہیں پرفارمنس کو اپریز کرنے کے لیے یا پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے امپلائی کے. اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے 360 ڈگری. تو نام سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ 360 مینس اوور آل, یعنی کہ ہم ہر اینگل سے چیز کو جب ایویلیویٹ کرتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ 360 ڈگری. تو ایک 360 ڈگری کا کانسیپٹ ہوتا ہے امپلائی کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنے کا, جس میں ہم امپلائی کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پرٹیکولر اسکلس ہیں, لیٹ سپوز کہ
ایک پرٹیکولر اکوپمنٹ یا مشین کے اوپر اس نے کام کرنا ہے تو اس کے اندر اس کی ایکسپرٹائز اور اسکلس کیسے ہیں. ادر دین دیٹ ود ان آرگنائزیشن اس کا بیہیویئر کیسا ہے, وہ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ کیسا ہے, کائنڈ ہے یا روڈ ہے, وہ اپنے سپیریئرس کے ساتھ کیسا ہے, روڈ ہے, بدتمیز ہے, کیسا ہے, کس طرح سے بیہیو کرتا ہے, پنکچوئل کتنا ہے, ریگولر کتنا ہے, ویل ڈریسڈ کتنا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے کنٹریبیوٹ آؤٹ آف دا وے جا کے کنٹریبیوٹ کتنا کرتا ہے, کریٹو کتنا ہے, آؤٹ آف دا باکس کتنا سوچتا ہے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ 360 ڈگری ایویلویشن میں آتی ہیں. اور پرفارمنس میں بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جب پرفارمنس ایویلویٹ کرتے ہیں تو اوور آل پرفارمنس in all these domain which I have mentioned right now, وہ ساری چیزیں کنسیڈر کریں گے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ وہ کس طرح سے آرگنائزیشن میں پرفارم کرتا ہے, بیہیو کرتا ہے, اپنی فیلڈ میں کتنا ایکسپرٹ ہے, فیلڈ کی نالج کتنی ہے اس کو, بیہیویئر اینڈ سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پرفارمنس میں کنسیڈر کی جاتی ہیں. جبکہ جاب ایویلویشن سمپلی ہاؤ ویل یو آر پرفارمنگ یور اسائنڈ ٹاسک, دیٹس اٹ. اس کے بعد ہے مینجمنٹ رول, ٹرانزیکشنل اینڈ ٹرانسفارمیشنل. اب آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں یا کچھ کہہ سکتے ہیں اس سے کہ ٹرانزیکشنل اور ٹرانسفارمیشنل میں کیا فرق؟ اوکے, ٹرانزیکشن کسے کہتے ہیں ہم؟ ٹرانزیکشن اکاؤنٹنگ میں پڑھ کے آئے ہیں ہم. ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے؟ ٹرانزیکشن ایک ایکٹیویٹی کو ہم کہتے ہیں, لین دین کو کہتے ہیں. دو ڈفرینٹ پارٹیز کے بیچ, دو ڈفرینٹ یونٹس کے بیچ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کوئی کسی چیز کی لین دین ہوتی ہے تو اسے ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں. تو جو مینجمنٹ رول ہے وہ پرسونل مینجمنٹ کی بیسس پہ امپلائیز کا ٹرانزیکشنل تھا, یعنی کہ وہی ہے کہ ٹاسک بیسڈ تھا. لیکن ایچ آر ایم کے اندر ٹرانسفارمیشنل ہے. ٹرانسفارمیشنل کیسے کہتے ہیں ہم؟ ٹرانسفارم, چینج کر دینا, انوویٹو. تو جو امپلائیز کا رول ہے انڈر دی ہیڈ آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ, دیٹ از ویری انوویٹو, کریٹو, ٹرانسفارمیشنل, یعنی کہ چیزوں کو چینج کر دینا بالکل انٹائرلی, ایک نئے وے سے, ایک نیا کنسیپٹ کے تحت چیزوں کو چینج کر دینا, پیٹرنس کو چینج کر دینا, ان کے اندر انوویشنس لے کے آنا, یہ ہے. تو کمیونیکیشن کے موڈس جو ہیں وہ پرسونل مینجمنٹ کے تحت انڈائریکٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ امپلائیز آر ناٹ سپوز ٹو ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ ود دیئر مینجمنٹ, لیکن ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر دے کین ڈو ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ ود دیئر مینجمنٹ اینڈ اتھارٹیز. کیونکہ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایچ آر ایم کے تحت امپلائیز کو امپاور کیا جا رہا ہے, ان کی امپاورمنٹ, ان کی اتھارٹیز بڑھائی جا رہی ہیں ایچ آر ایم کے اندر, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسفارمیشنل ہے. ان کا جو رول ہے جو امپلائیز کا ہے وہ ایچ آر ایم کی تھیوریز کے تحت ایز کمپیئر ٹو پرسونل مینجمنٹ ٹرانسفارمیشنل ہے. ٹوٹلی چیزوں کو ہم نے چینج کر دیا ہے, ان کی امپاورمنٹ بڑھا دی ہے, ان کی پرفارمنس کا جو کرائٹیریا ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. اب جو ہے وہ سمپلی اپنے رول سے کنسرن نہیں ہے کہ انہوں نے 9 to 5 بیٹھ کے سسٹم کے اوپر اس طرح کی رپورٹس جنریٹ کرنی ہے یا اس طرح کی اکوپمنٹ سے کام کرنا ہے یا اس طرح کی پروڈکٹ بنانی ہے تو وہ 9 to 5 بیٹھ کے وہ پروڈکٹ بناتے رہیں. Now they are not only supposed to do that, بلکہ ان کے رول کو, ان کی انوالومنٹ کو اس سے بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. ان کی ہر چیز کے اندر ان کی انوالومنٹ ہے, ان کی پرفارمنس ہے, ان کی اسسمنٹ ہر چیز کے تھرو ہوتی ہے. تو اس امپاورمنٹ بڑھانے کا ہی یہ بھی ایک حصہ ہے کہ they can now directly communicate to their authorities. And then labor management, collective bargaining, contracts, individual contracts. collective bargaining کا کچھ آئیڈیا ہے کیا ہے collective bargaining؟ بیٹا پہلے لیبر یونینز
ہوتی تھیں. جیسے آپ کو پتا ہوگا ہر آرگنائزیشن کی اپنی ایسوسیشن اور اپنی یونینس ہوتی ہیں, اور یونین لیڈر ہوتے ہیں کچھ, اور اونلی دیز لیڈرس ور سپوز ٹو کمیونیکیٹ اور بارگین اور نیگوشیٹ وتھ دا اتھارٹیز. ٹھیک ہے, ایک اس یونین کا یا ایسوسیشن کا جو ہیڈ ہوتا تھا, لیڈر ہوتا تھا, جو وہی جاتا تھا اور مینجمنٹ سے نیگوسیشنز کرتا تھا. ان کے اگر کچھ مسئلے مسائل ہوتے تھے یا لوگوں کو یعنی کہ امپلائیز کو کچھ چاہیے, وہ مینجمنٹ یا اتھارٹیز تک کمیونیکیٹ کری جا سکتی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ انڈیویجول کانٹریکٹس ہیں, یعنی انڈیویجولی ہر امپلائی اپروچ کر سکتا ہے, نیگوسیشنز کر سکتا ہے اتھارٹیز کے ساتھ. دیر آر نو اینی ہرڈلس like traditionally used to be. Initiatives روٹین فنکشن کے اندر پیس میل, یعنی پیس میل کہتے ہیں, یعنی کہ ٹکڑوں میں یا چنکس میں ڈیوائیڈیڈ ہوتے تھے جو ٹاسک تھے. اور اسٹریٹجک آئی مین ایچ آر ایم کے اندر جو ہیں وہ انٹیگریٹڈ ہیں, یعنی کہ ایز اے کمبینیشن, ایز اے ہول آپ چیزوں کو موڈیفائی کر سکتے ہیں, چیزوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, ٹرانسفارم کر سکتے ہیں چیزوں کو. لیکن پرسونل مینجمنٹ کے تحت کیا تھا کہ آپ کے جو ٹاسک تھے وہ ٹکڑوں میں جیسے ڈیوائڈیڈ تھے, اینڈ یو ور اونلی کنسرنڈ وتھ دا یور ایلوکیٹڈ پیس آف دا ٹاسک. لیٹ سپوز کہ ایک پروڈکٹ بنانی ہے اور اس مینوفیکچرنگ پروسیس کے اندر آپ کا جو پری ڈٹرمائنڈ حصہ تھا کہ آپ نے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے. لیٹ سپوز کہ آپ پیکیجنگ سے کنسرن ہیں, تو پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہے کیا نہیں ہے, یا باقی پالیسیز, مارکیٹنگ کی پالیسیز, فائنانس سے ریلیٹڈ ایشو, پروڈکشن سے ریلیٹڈ ایشو, باقی کسی چیز سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں تھا, and you were only supposed to that particular task which are you supposed to work upon. جو آپ کو کام ایک ٹپیکل لمیٹڈ لائنس دی گئی تھیں کہ آپ نے ان لائنس کے اوپر کام کرنا ہے, آپ صرف انہی کے اندر کچھ کر سکتے تھے, کوئی اگر انوویشن لانا چاہیں یا کچھ. لیکن یہاں پہ انڈر ایچ آر ایم آل دا تھنگس آر انٹیگریٹڈ. آپ کوئی جو ہے سجیشن دینا چاہ رہے ہیں, کوئی کریٹو آئیڈیا آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو you can do. All the things are integrated, related with each other, and an employee can contribute in either modes. Okay, then management action, procedure, business needs. مینجمنٹ کا جو فوکس تھا وہ پرسونل مینجمنٹ کے تحت زیادہ تر پروسیجر کے اوپر ہوتا تھا کہ یہ کام اس طرح سے it is supposed to be done in this particular way, in this particular mode or parameters. So that procedure were strictly supposed to be followed by authorities and by employees as well. Authorities کو وہ procedure follow کروانا تھا employees سے, اور employees کو وہ follow کرنا تھا. فوکس procedure پہ ہوتا تھا. لیکن ایچ آر ایم کے تحت کیا ہے کہ فوکس از آن بزنس نیڈس, مینس فوکس از آن اچیونگ دا بزنس آبجیکٹیوز آف آرگنائزیشن. تو آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے اگر آپ کو آؤٹ آف دا وے آف یور پری ڈیٹرمائنڈ پروسیجر بھی جانا پڑتا ہے تو یو کین گو ود ان دا آرگنائزیشن. اس میں اس کے اندر فوکس پروسیجر پہ نہیں ہے, ریگولیشنز پہ, رولز پہ, ان پہ نہیں ہے, لیکن دا فوکس از آن واٹ, دا فوکس از آن اچیونگ دا ٹارگیٹس. اور ان ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ چیزوں کو ٹرانسفارم بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کو ٹوٹلی چینج کر سکتے ہیں, انوویشنز لے کر آ سکتے ہیں, بیکاز یور فوکس ہیز بین چینجڈ فرام پروسیجر ٹو اینڈ ریزلٹس, business needs. The focus is now on the thing that what business actually needs in prevailing situation, whatever the situation or whatever the economic conditions are.
جو سچویشنز چل رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بزنس کو کیا چاہیے, جو آرگنائزیشن ہے اس کو اپنے آبجیکٹس اچیو کرنے کے لیے کیا چاہیے, تو اکارڈنگلی آپ جو ہے وہ چیزوں کو موڈیفائی کر سکتے ہیں, ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اوکے دین ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ آبویسلی پرسونل مینجمنٹ کے تحت سلو تھی, کیونکہ پروسیجرس فالو کرنے تھے, ٹریڈیشنل اپروچ تھی, اور ایچ آر ایم کے تحت جو ہے وہ آبجیکٹیوس آر ویری مچ کلیئر ٹو اتھارٹیز ایز ویل ایز ٹو امپلائیز. تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ, یہ ڈیسائیڈ کرنا is very it has become very easy and fast, کیونکہ آبجیکٹیوز کلیئر ہیں کہ کرنا کیا ہے. جاب ڈیزائن, ڈویژن آف لیبر, گروپ اور ٹیمز. اوکے, پرسونل مینجمنٹ کے تحت کیا ہوتا تھا کہ سمپلی جیسے ہم نے پیس میل کی ہم نے بات کی کہ ایک جاب کو ڈیوائڈ کیا جاتا تھا ڈفرنٹ ٹاسک میں, اینڈ ایوری امپلائی ور سپوز ٹو بی ایلوکیٹڈ وتھ سم ٹاسک, دا پیسز آف ٹاسک. کام دے دیا جاتا تھا, ٹاسک دے دیا جاتا تھا کہ یو آر سپوز ٹو ڈو دس اینڈ دیٹ پرٹیکولر جاب. You can't go beyond these predetermined line of actions that have been given to you by the management. آپ کو صرف انہی لائنس کے اوپر کام کرنا تھا, اور ایک اسی طرح سے جو ہے وہ ایک پیس آف جاب کو ڈیوائڈ کیا جاتا تھا اور ان کو ایلوکیٹ کیا جاتا تھا. لیکن ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے تحت یہاں پہ they have now believed on the concept of groups or teams. گروپ اور ٹیم کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, ان دونوں کا ڈفرینس بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیا ہے. تو یہاں پہ ناؤ the authorities have started to believe that teams should be formed. کیونکہ یہاں پہ انڈیویجول کو, امپلائیز کو سمپلی ایک مشین یا ٹول کنسیڈر نہیں کیا جا رہا, لیکن امپلائیز کو ایز اے کریٹو, ایز اے کنٹریبیوٹر کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ دے کین contribute towards the organization beyond. Job analysis can be defined as the process of noticing and regulating in detail the particular job duties and requirements and the relative importance of these duties for a given job. Job analysis design, which types of activities is supposed to be performed by a particular seat, by a particular job holder. ایک پرٹیکولر پوزیشن جو ویکنٹ ہے, جو کہ جس کے لیے اب جو ہے ریکروٹمنٹ کا پروسیس اسٹارٹ ہو چکا ہے, اس کے لیے آپ جاب ڈیزائن کریں گے, جاب انالیسس ڈیزائن کریں گے کہ کیا کیا ٹاسک, کیا کیا پرفارمنسز جو ہیں وہ اس پرٹیکولر پوزیشن پہ آنے والے پرٹیکولر امپلائی کو کرنی ہے فار دا سیک آف آرگنائزیشن. Job analysis design is a process of designing job where evaluation are made regarding the data collected on a job. اس پرٹیکولر پرمیسز کے اندر رہتے ہوئے کیا کیا کرنا ہے امپلائی کو. It gives an elaborate description about each and every job in the company. اسی طرح سے ہر جاب کے لیے جاب انالیسس ڈیزائن بنتی ہے, یا یہ انالیسس پروسیس ہوتا ہے کہ ہر جاب کے اندر یا ہر سیٹ یا ہر امپلائی نے جو ہے وہ کیا کیا جابس پرفارم کرنی ہے, کیا کیا ٹاسک پرفارم کرنے ہیں. کیونکہ جو اوور آل ریکوائرمنٹ بنے گی وہ اسی بیسس پہ بنے گی کہ کس طرح کے, کس کوالیفیکیشن کے آپ کو کتنے امپلائیز چاہیے, کس طرح کے اسکلس دے آر سپوز ٹو پوزیس. اوکے, اس کے بعد ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن. جاب ڈیزائن ہو گیا, یعنی کہ ایک اسٹینڈرڈ آبویس ہو گیا کہ آپ کو ایگزیکٹلی کس طرح کے
ورکرس چاہیے, کس طرح کے امپلائیز چاہیے, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, ان کو کس طرح کے اسکلس ہونے چاہیے, یہ ایک سرٹن اسٹینڈرڈ بن گیا. اس کے بعد آپ کا ریکروٹمنٹ پروسیس اسٹارٹ ہوگا وتھ ریسپیکٹ ٹو دا انفارمیشن کلیکٹڈ فرام جاب انالیسس. جو جاب انالیسس پروسیس کنڈکٹ کیا تھا اس کی بیسس پہ جو ڈیٹا, جو ریزلٹ ہمارے سامنے آئے تھے, ان کی بیسس پہ ہم یہ پروسیس اسٹارٹ کریں گے. دا کمپنی prepares advertisement and publishes them on various social media platforms, اور اس ایڈورٹیزمنٹ کو جو ہے وہ فارملی ہم ریکروٹمنٹ کہتے ہیں. ریکروٹمنٹ کا پروسیس ود ان دا آرگنائزیشن تو پلاننگ سے اور اس سے بھی پہلے آئیڈینٹیفیکیشن سے اسٹارٹ ہو گیا تھا, لیکن ایکسٹرنلی کب اسٹارٹ ہوا, یعنی کہ جنرل پبلک کے لیے, یعنی کہ آپ کے جو پوٹینشیل امپلائیز ہیں جنہوں نے اپلائی کرنا ہے, جو آپ کے پوٹینشیل اپلیکینٹس ہیں, ان کے لیے ریکروٹمنٹ کا پروسیس کب اسٹارٹ ہوا, وین یو ہیو ایڈورٹائزڈ دا ویکینٹ پوزیشنز. ان کے لیے اس وقت ہوا, لیکن آرگنائزیشن کے لیے اس وقت ہوا جب آپ نے ہیومن ریسورس پلاننگ اسٹارٹ کی تھی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم نے جاب انالیسس کیا, اس کی بیسس پہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا, جو اسٹینڈرڈ فارم ہوا, اس کے بیسس پہ پھر ہم نے ریکروٹمنٹ اسٹارٹ کر دی, یا جو ہے ہم نے وہ ویکنسیز ایڈورٹائز کر دی. A number of applications are received after advertisement is presented. Obviously, interviews are conducted and the deserving employees are selected. It depends on the policy of organization. جو بھی پیٹرن وہ فالو کرتی ہیں اسکروٹنائز کرنے کا, وہ سب فالو ہوگا. جیسے کوئی صرف انٹرویو کرتا ہے, کوئی پہلے ٹیسٹ کرتا ہے پھر انٹرویو کرتا ہے. کچھ آرگنائزیشن میں ایک لیئرس آف انٹرویوز ہوتے ہیں, ملٹیپل ٹائمس انٹرویو کیا جاتا ہے کینڈیڈیٹس کو. تو اٹ ڈپینڈس آن دا پالیسیز آف آرگنائزیشن. جس آرگنائزیشن کے اندر جو پروسیجر ہوگا وہ فالو ہوگا اسکروٹنائزیشن کا, اس کے بعد جو ہے وہ امپلائی سلیکٹ ہو جائے گا. دس ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن از یٹ another essential area of human resource management. پہلا کیا تھا, ہیومن ریسورس پلاننگ, اینڈ دین جو ہے وہ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن. اوکے, اس کے بعد orientation and induction. Okay, what do we mean by orientation? Selected an induction and orientation program is organized. The employees are updated about the background of the company as well as culture, values and work ethics of the company, and they are also introduced to other employees. اچھا میم ایک کوسچن ہے. ایک سیکنڈ, امپلائیز نے جاب کیا کرنی ہے, کس طرح کے ٹاسک پرفارم کرنے ہیں, وہ تو آبویس ہوگا, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایٹ دا ٹائم آف ریکروٹمنٹ جو ایڈورٹیزمنٹ بنائی تھی آرگنائزیشن نے, وہ اس وقت بھی کلیئر تھی کہ کس طرح کے ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے ہمیں امپلائیز چاہیے, اور ہماری ریکوائرمنٹس اس طرح کی ہیں, اس طرح کی کیپیبلٹیز اور اسکلس اور کوالیفیکیشنس لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. لیکن جو آرگنائزیشن کا کلچر, ویلیوز اور ورک ایتھکس ہوتی ہیں وہ ایڈورٹیزمنٹس میں مینشن نہیں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے آپ کو فیملیئر کرنے کے لیے اورینٹیشن اور انڈکشن جو سیشنز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. میم ایک کوسچن ہے. جی جی میم اورینٹیشن میں میم مطلب یہ ہے کہ صرف امپلائیز ہوتے ہیں, یا میم جیسے میم بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی ہوتے ہیں, یا میم CEO بھی آ سکتے ہیں میم اورینٹیشن میں؟ میم جیسے کہ مینجمنٹ کے لوگ, CEOs یا employees, either they are working on the average, above the average or below the average. اور پھر جو پرفارمنس ایویلویشن کے ریزلٹس آئیں گے ان کی بیسس پہ جو ہے وہ امپلائیز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جو ابو ایوریج ہوں گے ان کو اپریز کیا جائے گا ان فائنینشیل اور ان ادر دین فائنینشیل ٹرمز. جو بلو ایوریج ہوں گے ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کر دی جائے گی. اور اگر organization finds that there is no margin of training and development, یعنی کہ ان پہ کنسسٹنٹلی آرگنائزیشن اپنی انرجیز ریسورسز لگا چکی ہے, اس کے باوجود if they are not in the capacity to develop themselves to come up to the desired or standard level of organization, تو پھر ان کو لے آف کر دیا جائے گا, یا ان امپلائیز کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے گا. This would be on the basis of the results of performance evaluation. After the employees have put
put in around 1 year of service. It's again depends on the policy of organization. Performance appraisal is organized in order to check their performance. On the basis of these appraisals, future promotions, incentives and increments in salary are decided. यानी कि किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाएगा एम्प्लॉइज के साथ, वो डिपेंड करेगा ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दैट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन प्रोसेस. इंक्रीमेंट्स देने हैं या रिट्रेंचमेंट करनी है या ले ऑफ करना है या प्रोमोट करना है, ये सारे डिसीजंस जो वो डिपेंड करेंगे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के रिजल्ट्स के ऊपर. Okay, then human resource management in employee welfare. This particular aspect of HRM deals with working conditions and amenities at workplace. यानी कि अब तक हम HRM की बात कर रहे थे from management's perspective कि how employees are productive, how employees could be productive for organization, for achieving organizational goal. अब तक हम यही बातें कर रहे थे, लेकिन there is certain criteria of human resource management department which looks for the betterment or for the welfare of employees as well. This includes a wide array of responsibilities and services such as safety services, health services, welfare fund, social security and medical services for employees of organization. It also covers appointment of safety officers, making the environment worth working. जिस environment में आप काम कर रहे हैं वो hygienic है, healthy है, conducive है या नहीं है. यानी कि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे proper lighting नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा temperature में रखा जा रहा है, या आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो सही नहीं है, सोशल स्पेस नहीं प्रोवाइडेड, कोई कैंटीन नहीं है, कोई प्रेयर रूम नहीं है. इस तरह की ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो भी देखनी होती हैं HRM को. एलिमिनेटिंग वर्कप्लेस हैजर्ड्स. वर्कप्लेस हैजर्ड्स यानी कि हैजर्ड्स कहते हैं खतराजात को, खतरात. तो किसी भी जगह पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्क हैजर्ड्स क्रिएट कर सकती हैं. लेट्स सपोज कि किसी बड़े प्लांट के ऊपर लेबर काम कर रही है, बहुत ह्यूज मशीनरी है जिनके ऊपर लेबर काम कर रही है, एंड दैट मशीनरी हैज़ बिकम आउटडेटेड. या जिस बिल्डिंग के अंदर आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं वो बिल्डिंग इस कदर आउटडेटेड हो चुकी है कि वो किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती है, वो आपके एम्प्लॉयज के ऊपर आके गिर सकती है, लेट्स सपोज, गॉड फॉरबिड. या जो मशीन जिसकी हम बात कर रहे थे, कोई आउटडेटेड प्लांट है, वो उसका कोई पार्ट किसी भी वक्त डैमेज हो सकता है और किसी एम्प्लॉय के लिए जो है वो डैमेज क्रिएट कर सकता है, हैजर्ड क्रिएट कर सकता है, किसी का हाथ पैर कट सकता है, कुछ ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है. तो इस तरह की अगर सिचुएशन है और आपके एम्प्लॉयज आर स्टिल वर्किंग विद सच टाइप ऑफ प्लांट और बिल्डिंग और इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन, तो उनको एलिमिनेट करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो वेलफेयर साइड है उसकी जिम्मेदारी है. सपोर्ट बाय टॉप मैनेजमेंट, जॉब सेफ्टी, safeguarding machinery, cleanliness, proper ventilation and lighting, sanitation, medical care, sickness benefits, employment injury benefits, personal injury benefits, maternity benefit, unemployment benefit and family benefits. ये सारी चीज़ों को भी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखता है. यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट एड होनी चाहिए कि सडनली किसी एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो जाती है हैजर्ड्स के बगैर, तो इतना हो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप उसको फर्स्ट एड दे सकें. अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है, तो उसकी फैमिली के लिए बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड कर सके ऑर्गेनाइजेशन. मैटरनिटी लीव्स, पर्सनल इंजरीज, सिकनेस, जैसे मेडिकल लीव होती है,
میڈیکل لیو بیسیکلی یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی امپلائی بیمار ہو جاتا ہے کسی بھی طرح سے, وہ ہاسپٹلائز ہے یا ایون گھر پہ ہے یا انڈر ٹریٹمنٹ ہے, تو اس کو وتھ پے لیو دی جاتی ہے جس کو میڈیکل لیو کہا جاتا ہے. اور ایون جو میڈیکل ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ بھی آرگنائزیشن بیئر کرتی ہے, کہ وہ امپلائی اگر اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے تو اس میں جو بھی اس کے ایکسپینسز اکر ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشن بیئر کرتی ہے, اور اس کو پلس میں یہ کہ اس کو چھٹی بھی دیتی ہے اپنا علاج کروانے کے لیے. تو یہ سارے جو ہیں وہ امپلائی ویلفیئر پوائنٹس ہیں جو بھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو ڈپارٹمنٹ کو کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں یا ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ود ان آرگنائزیشن. Okay, then HRM in industrial relations. Since it is a highly sensitive area, it needs careful interaction with labor and employee unions, addressing their grievances and settling the dispute effectively in order to maintain peace and harmony in the organization. Okay, I have told you about labor unions, about different associations of employees within organizations. جب ہم پرسنل مینجمنٹ اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ڈفرینسز کو ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے یہ چیز کی تھی کہ پہلے جو ہے وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو یونین کے لیڈرز ہوتے تھے صرف وہی آ کے انٹریکٹ کر سکتے تھے یا نیگوشیٹ کر سکتے تھے, لیکن اب جب کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر اس چیز پہ فوکس ہوتا ہے کہ ایوری انڈیویجول, ایوری امپلائی کین پرسنلی ڈسکس اور نیگوشیٹ وتھ مینجمنٹ. تو انڈسٹریل ریلیشنس کے اندر یہ ہے کہ جو یونینس ہوتی ہیں امپلائیز کی بڑی پاورفل ہوتی ہیں, they can negotiate very powerfully with management and authorities. Addressing their grievances basically کسے کہتے ہیں, complaints کو یا gut feelings کو, جو امپلائیز کو آرگنائزیشنس کے سے کمپلینٹس ہوتی ہیں ان کو, and the union leaders are supposed to negotiate on the basis of these grievances, and the authorities, the management is supposed to resolve these grievances in order to increase the productivity of employees within organization. جیسے کہ ان کی unions کی اس طرح کی complaints ہو سکتی ہیں کہ they are underpaid, کہ وہ کام زیادہ کر رہے ہیں اور ان کو پیمنٹ کم مل رہی ہے, and they are intended to increase their pay. تو اس طرح کی جو ان کی ڈیمانڈس ہیں وہ مینجمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنس کر کے وہ جو ہے وہ ان پہ کم اپ کرتے ہیں. It is the art and science of understanding the employment union management relationship, joint consultation, disciplinary procedures, solving problems with mutual efforts یعنی efforts by management as well as by union leader. جو اس ایسوسیشن, اس یونین کا جو لیڈر ہے وہ بھی ایفرٹ کرے گا بات چیت کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے, اور جو مینجمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے وہ بھی ایفرٹس لیں گے کہ جو نیگوسیشنس ہیں وہ پروڈکٹیو ہوں. In maintaining work relations, collective bargaining and settlement of disputes. Negotiations کرتے کرتے sometimes management اور labor union leaders جو ہیں ان کے بیچ disputes بھی ہو جاتے ہیں. تو both of these parties are concerned, they are responsible to resolve or to settle these disputes. کیونکہ اگر employees ریزالو نہیں کر پاتے ڈسپیوٹس تو ان کا پرابلم, ان کے لیے پرابلمیٹک یہ ہو جائے گا کہ they won't start working till their disputes are not being resolved. So if they are not going to work, then definitely they are not going to get the payment. اور آرگنائزیشن کے لیے یہ ہے کہ جب تک ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوں گے کام اسٹارٹ نہیں ہوگا. تو ڈسپیوٹ از ناٹ گڈ فار ایدر سائڈ آف سچویشن, امپلائیز ہوں یا لیبر یونین ہو,
ان کو یہ ڈسپیوٹ اور کانفلکٹ جو ہے وہ نیگوسیشنز کے تھرو، بات چیت کے تھرو ریزالو کرنے ہوتے ہیں. اور یہ رسپانسبلٹی بھی جو ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ہوتی ہے. دین لیبر یونین آلسو کالڈ ٹریڈ یونین اور ورکرس یونین ایک مینیفیسٹو ڈیولپ کرتے ہیں کہ ان کے کلیکٹیو انٹرسٹ کیا ہیں. ان پہ سب جب ایگری کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنا جو ہے وہ کوئی لیڈر چنتے ہیں, اسپوک پرسن سلیکٹ کرتے ہیں کہ who will represent them, who will represent their interest in front of authorities. تو جو جس کو وہ سوٹیبل سمجھتے ہیں یا جو ووٹنگ کے تھرو جو جس پہ سب ایگری کرتے ہیں انہیں پھر وہ اپنا لیڈر یا اپنا اسپوکس پرسن ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پھر وہ جا کے اتھارٹیز سے بات کرتے ہیں. کیونکہ مینجمنٹ انڈیویجولی ہر ایک سے بات کر سکتی بھی ہے, لیکن اس میں پھر سوچیں گے ٹائم کتنا اور انرجیز کتنی لگیں گی. ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور انرجی بھی. بالکل. Labor unions help workers unite to negotiate with employer over wages, hours, benefit and other working conditions. They are often industry specific. یعنی کہ جو یونینس ہوتی ہیں وہ انڈسٹری اسپیسیفک ہوتی ہیں. جیسے ٹرانسپورٹرس یونینس will only be in the position to talk about the transport issues. ٹھیک ہے. جب اگر فیول ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, فیول کی پرائزز بڑھ جاتی ہیں, کم ہو جاتی ہیں, اس طرح کے کوئی ایشوز آتے ہیں تو ٹرانسپورٹرس ہڑتال کر دیتے ہیں, کیونکہ the problem is related with their particular industry or particular sector. تو اس طرح سے جو یونینس فارم ہوتی ہیں وہ انڈسٹری اسپیسیفک ہوتی ہیں, انڈسٹری بیسڈ ہوتی ہیں, اور وہ نارملی ان ایشوز پہ اپنی اتھارٹی سے بات کرتے ہیں, جیسے ویجز, آورس, بینیفٹس اینڈ ورکنگ کنڈیشنز. ورکنگ کنڈیشنز جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بات کی کہ کنڈیوسو اور ہائیجینک ہیلدی انوائرمنٹ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ ورکرس جو ہے امپلائیز جو ہیں وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں مینجمنٹ کے ساتھ. جی میم. کیونکہ سیفٹی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. جوائنٹ کنسلٹیشن, a formal system of communication between the management of an organization and the employees representatives used prior to taking decision affecting the usually affected through a joint consultative committee. جس طرح جو ہے ابھی ہم نے یونین لیڈرز کی بات کی, اس طرح ڈفرینٹ ایسوسیشنس ہوتی ہیں. صرف لیبر یونینس ہی نہیں ہوتی ہیں, آفیسر ایسوسیشنس بھی ہوتی ہیں. ہر لیول پہ لوگوں کی اپنی ایسوسیشنس ہوتی ہیں. جیسے مینجمنٹ کی ڈفرینٹ لیولس ہوتی ہیں, ہم پڑھ چکے ہیں لوور لیول, اپر لیول, مڈل لیول مینجمنٹ. اسی طرح سے اب اگر آپ یونیورسٹی میں دیکھیں تو لوور اسٹاف کی یونین الگ ہوتی ہے, آفیسرس کی ایسوسیشن الگ ہوتی ہے, ٹیچرس کی الگ ہوتی ہے, پھر اس میں بھی اندر جو ہیں وہ سیگریگیشنس ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ہر لیول پہ ایسوسیشنس اور یونینس ہوتی ہیں, اور ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے کوئی بھی بڑا ڈیسیجن لینے کے لیے. جو ہر لیول کے جو یونین یا ایسوسیشنس ہوتی ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے while taking any decision within organization. Okay, 4 functions of HR, human resource. یہ ہم تقریباً ڈسکس کر چکے ہیں, and I don't feel any need to discuss them again. کہ ایچ آر کے فنکشنز ہوتے ہیں. سب سے پہلے اسٹافنگ میں کیا آتا ہے. اسٹافنگ ایکٹیویٹیز انکلوڈ آئیڈینٹیفائنگ اینڈ فلفلنگ ٹیلنٹ نیڈس. جیسے ہم نے کہا کہ جاب ڈیزائن انالیسز ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر جاب کے لیے, جو پرٹیکولر ویکنٹ جاب ہے اس کے لیے کس طرح کی کمپیٹنسیز اور اسکلس ریکوائرڈ ہیں. ایک اسٹینڈرڈ بنتا ہے آن دا بیسس آف دیٹ جاب انالیسز, اس اسٹینڈرڈ کو فلفل کیا جاتا ہے. دین یوٹیلائزنگ ویریس ریکروٹمنٹ ٹیکنالوجیز, پروٹیکٹنگ
the company from lawsuits by satisfying legal requirements and maintaining the ethical hiring practices. Okay, अगर recruiting process के दौरान कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई लीगल फॉर्मेलिटी या कोई नहीं पूरी कर पाती या कोई लीगल मिसकंडक्ट हो जाता है तो फिर जो एप्लीकेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को सू कर सकता है. आपने जब यूनिवर्सिटी के लिए आपने एंट्री टेस्ट दिया था तो उसके साथ आपको प्रोस्पेक्टस मिला था. उस प्रोस्पेक्टस के साथ आपको एक डमी वो दिया गया था, टेस्ट का पैटर्न दिया गया था कि आपका टेस्ट इस तरह का होगा. ठीक है, फिर आप जब टेस्ट देने आए थे तो पर्टिकुलरली वहाँ पे एक क्लॉज आपको इंस्ट्रक्शंस में पर्टिकुलरली ये क्लॉज मेंशन किया गया था कि आपको जो प्रोस्पेक्टस में जो टेस्ट दिया गया था वो सिर्फ एक सैंपल था और उसकी बेसिस पे आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं. ऐसा था, याद है आपको? तो ये बेसिकली ऐसा है कि हो सकता है कि कोई कैंडिडेट इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन रखता हो या वो उस सैंपल टेस्ट को इस तरह से कंसीडर करे कि इसी में से क्वेश्चंस आएंगे और नहीं आए तो फिर वो जो है वो उस पे सू करने बैठ जाए या उस पे क्लेम करने लग जाए कि ये सवाल आपने क्यों नहीं दिए. तो इसलिए वो डिस्क्लेमर होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप उस सैंपल को जो है वो आप जो है एज अ सैंपल ही ट्रीट करें, उसको आप फर्दर उसके किसी लीगल फॉर्मेलिटी के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. तो ये कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी या इस तरह की कोई प्रैक्टिस करती है तो एप्लीकेंट्स जो है वो लीगल प्रोसीजर पे भी जा सकते हैं. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर की कि वो इस तरह की सिचुएशंस ना आने दें. राइटिंग एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट एंड ओके, जब एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उनके जो हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी एचआर डिपार्टमेंट ही लिखता है और इशू करता है. ओके, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ओके, ठीक है, ये सब चीज़ें तकरीबन हम कर चुके हैं. कंपनसेशन, सैलरी एंड बेनिफिट्स आर आल्सो within the scope of human resource management. Okay, क्योंकि job analysis, training and development और performance appraisal ये सब कुछ human resource department करता है तो फिर compensation भी, क्योंकि compensation would be done on the basis of all the results and the data collected through these analysis and findings के जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की गई, जो जॉब डिज़ाइन एनालिसिस किए गए थे उनकी बेसिस पे ये सब चीज़ें होंगी कि कौन कितना कॉम्पिटेंट है या कौन जो है वो अप टू द स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहा है तो फिर अकॉर्डिंगली उनको कंपनसेट भी किया जाता है. तो ये भी जिम्मेदारी, कंपनसेशन की जिम्मेदारी भी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की ही होती है. सेटिंग कंपनसेशन लेवल्स. Okay, using benchmarks such as industry standards for a given job function. Benchmark किसे कहते हैं? बेंचमार्क मैंने पढ़ा था, मैंने थोड़ा याद नहीं आ रहा. As a sample या as a standard, यानी कि हम ये कैसे तायुन करें कि अगर हमारा एक एम्प्लॉय जो है वो अबव एवरेज परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको कितना कंपनसेट करें, या अगर हम उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश तो हम उसको कितने बेनिफिट दें, कितना उसको वो करें, उसको जो है वो इवेल्युएट करें, उसकी पेमेंट को लेट सपोज या सैलरी बढ़ाएं तो कितनी बढ़ाएं. तो उसके लिए हम जो इंडस्ट्री में रेट्स चल रहे होंगे उनको एज अ बेंचमार्क हम यूज करेंगे. यानी कि इंडस्ट्री यानी कि हमारी जो दूसरी कंपनीज हैं या जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या रेट वहाँ पे चल रहा है या वो किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, वो किस तरह से अप्रेस करते हैं, तो उन चीज़ों को हम एज अ बेंचमार्क यूज कर सकते हैं. negotiating group health insurance. Okay, discussing rise and other compensations increase and decrease with employees in the organization, ensuring compliance. Okay, compensation के बाद safety and health, ये भी
آلموسٹ وہی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ انوائرمنٹ کس طرح کا کنڈیوسو ہو، ہیلتھ کنڈیشن کس طرح کی آرگنائزیشن کے اندر ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کو امپلائی ویلفیئر کو دیکھنا بھی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی responsibility ہے. HR managers are also responsible for understanding and implementing the best safety and health practices in industry and addressing any relevant employee concern. If any employee is having any concern regarding health and welfare or health and safety condition, تو ان concerns کو سننا اور entertain کرنا بھی human resource department کی ذمہ داری ہے. The responsibilities includes ensuring compliance with legal requirements based on job function for safety measures, that is hard hats in construction, available counseling for law enforcement, appropriate safety equipment for chemists, etc. Many of these requirements are specified by Occupational Safety and Health Administration, OSHA. OSHA کہا جاتا ہے جسے. Implementing new safety measures when law changes in a given industry. Okay, اگر سیفٹی کنڈیشنز کو لے کے کچھ لاز چینج ہوتے ہیں، نئے لاز انٹروڈیوس ہوتے ہیں، یا کسی بھی طرح کا کوئی چینج ہوتا ہے، تو اس چینج کو انکارپوریٹ کرنا ود ان دا انڈسٹری بھی ایچ آر کی ذمہ داری ہوتی ہے. ڈسکسنگ سیفٹی اینڈ کمپلائنس وتھ ریلیونٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, discussing safety and compliance with unions as well. Okay. Employee in labor relations, یہ بھی ہم نے یونینس میں ڈسکس کر لیا تقریباً. اوکے,